हूँ कि मैं अपने बनाए हुए कवानीन को तोड़ता नहीं। खुदा जो कानून बनाए उन कवानीन में रद्दो बदल नहीं करता, उनमें तब्दीली नहीं करता। उस खुदा के बनाए हुए कानून जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे। खुदा के यहाँ किसी भी कानून में तब्दीली मुमकिन नहीं। और इस वादा ये खुदा ने कुरान में किया है कि मेरी सुन्नतें तब्दील नहीं होती, मेरे आइन टूटते नहीं, मेरे कानून बदलते नहीं। अगर इंसान ने तख्लीक के मरहलों से गुजरना है तो वो गुजरना है। अगर सूरज ने वक्त पे तलू होना है तो होना है। हवाओं का एक तरन्नुम से चलना है तो वो चलना है। ये सारी की सारी कायनात एक कानून के तहत चल रही है। तो जो है साहब तो हो ही नहीं सकता जहां खुदा ने इतने कवानीन बनाए हों वहां खुदा ने जालिम के लिए कोई कानून न बनाया। मेरा मौजूद जनाब सैयदा है और मैं देखूंगा कि आप जितने आमादा हैं गुफ्तगू सुनने के लिए तो मैं उस कदर मौजू को करूं। ये हो ही नहीं सकता कि खुदा ने कोई कानून जालिम के लिए न बनाया। खुदा ने बेशक जालिम के लिए भी कवानीन मुरतब किए। मसलन खुदा ने सबसे पहला नबी जमीन पे जिसे उतारा उसे हजरत आदम कहते हैं। हजरत आदम का एक बेटा मजलूम था, एक बेटा जालिम, एक मकतूल था, एक कातिल था। अगर खुदा काबिल को माफ कर देता तो फिर हमें समझ आ जाती कि मजलूम के लिए कानून माफ करना है। जो जालिम होगा उसे अल्लाह माफ कर देता, लेकिन खुदा ने काबिल की कुरान में मुसम्मत कर दी। पता चल गया कि खुदा का कानून है कि वो जालिम को माफ नहीं करता। अगर खुदा नूह के बेटे की मुसम्मत ना करता तो हम मान लेते कि खुदा जालिम के लिए कानून और रखता है। अगर खुदा फराउन को नीर की लहरों में ना डबोता तो हम समझ जाते कि खुदा के यहाँ जालिम का कानून माफ करना है। अगर खुदा नमरूद को मच्छर के जरिए ना मरवाता तो हम समझ जाते कि खुदा के यहाँ कानून और है। काबिल से लेके आखिरी जालिम तक जब खुदा ने किसी भी जालिम को माफ नहीं किया तो ये कैसे हो सकता है कि रसूलों के जालिम के लिए कानून और हो और बतूल के दुश्मन के लिए कानून हो। जहां खुदा रसूल के दुश्मन को माफ नहीं करता है बात की तो यकीनन खुदा बतूल के दुश्मन को भी माफ नहीं। अब हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि हम जब जनाब सैयदा पे गुफ्तगू करेंगे तो हमारे सामने बहुत सी ऐसी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी कि सैयदा पे बात करनी है तो साहब देखिए हमें बहुत एहतियात से और बहुत मोहतात होकर चलना है। और फिर दूसरा ये कह दिया जाता है कि ये मुतनाज़े मौजू है, इससे दिल आजारी होती है। अगर सैयदा का हक पढ़ना दिल आजारी है तो मेरा ख्याल है कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में अजान बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हिंदू की दिल आजारी होती है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हिंदू की दिल आजारी होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से ईसाई की दिल आजारी होती है, अली वलीउल्लाह कहने से मुनाफिक की दिल आजारी होती है। ऐसे ही बतूल के कातिल पे लानत करते हुए बतूल के दुश्मन की दिल आजारी होती है। तो अब हमें देखना है कि हम अच्छे और आसान अंदाज में इस तारीख के बाप को अपनी नस्लों तक कैसे पहुंचाएं। ये जो बुजुर्ग बारिश अफराद जिन्होंने एक दौर गुजारा हुआ है, इनके लिए ये बातें इसलिए मुश्किल नहीं है कि इन्होंने एक आजाद फजा में सांस ली हुई है, इन्होंने एक बेहतरीन माहौल देखा हुआ है। ये उस दौर में जिंदगी गुजार आए हैं जहां बर्दाश्त थी, जहां गुफ्तगू करने का सलीका था और बात को कबूल करने का फन लोगों के पास था। आज के दौर अदम बर्दाश्त का दौर है, रवैये सख्त हो चुके हैं, लहजों में तब्दीली मुमकिन नहीं है और हर इंसान के हाथ में दूसरे को काफिर करने वाला म्यार मौजूद है। लेकिन हमने ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं, ये नस्लें मेरी शीयत का कल है। जिन बच्चों को हम अक्सर मजलिसों में कह देते हैं बेटा चुप करो, इन बच्चों को मजलिसों में आगे बिठाया करो क्योंकि ये आने वाली शीयत है। अब हमने अपने मजहब को इन नस्लों तक मुंतकिल करना है।
اگر ہم ان نسلوں کو گونگا کر دیں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اہل بیت کے مذہب میں ظالم اور مظلوم کا معیار کیا تھا۔ اب موضوع جناب سیدہ ایک ایسا موضوع ہے، جناب سیدہ کی ذات وہ ذات ہے جس میں مسلمانوں میں کوئی لڑائی نہیں۔ اب تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیں گے۔ جناب سیدہ کی ذات میں جھگڑا نہیں ہے، مثلا جناب امیر المومنین کی ذات میں جھگڑا ہے، یہ ماننا پڑے گا یہ جھگڑا ہے۔ ایک مکتب کہتا ہے کہ علی پہلا خلیفہ ہے، ایک کہتا ہے چوتھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ علی پہ جھگڑا ہے۔ امام حسن پہ جھگڑا ہے۔ امام حسن نے صلح کی تھی یا معاہدہ لکھا تھا، کس کو مانا تھا کس کو نہیں مانا تھا، جھگڑا موجود۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، کیا افکار تھے کیا نظریات تھے، جھگڑا موجود۔ جناب سیدہ پہ جھگڑا موجود۔ کوئی یہ نہیں کہتا مسلمان کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ سیدت نساء العالمین ہے، کوئی نہیں کہتا یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، کوئی نہیں کہتا یہ بضعۃ منی نہیں، کوئی نہیں کہتا کہ اس کے بیٹے حسنین نہیں، کوئی نہیں کہتا کہ اس کا شوہر علی نہیں۔ یعنی کہ بی بی کے فضائل پہ کوئی جھگڑا نہیں، اختلاف ایک جگہ پہ آ گیا جسے ہم کہتے قضیہ فدق۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو امت میں 1400 سال سے متنازع چلا رہا ہے کہ فدق جناب سیدہ کا حق تھا یا نہیں۔ اب اس موضوع پہ اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، اتنا کچھ پڑھا جا چکا ہے، اتنا کچھ بولا جا چکا ہے، لیکن ہر دور تقاضا کرتا ہے کہ جناب سیدہ کے اس حق کو ہر دور میں زندہ رکھا جائے۔ اور اگر آپ کہیں گے آپ مستور کی بات کو اسلام میں کہاں لے آئے، تو اگر آپ کسی مستور کی بات کو اسلام میں قبول نہیں کرتے تو آپ کو صرف حج میں طواف کرنا ہوگا، صفا اور مروہ پہ دوڑنا ہے۔ صفا اور مروہ پہ دوڑنا کسی نبی کی سنت نہیں، ایک مستور کی سنت۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ مطالبہ کیوں کر رہی تھی اس میں بولا جا چکا، فدق کہاں سے آیا تھا اس میں بولا جا چکا، اور یہ لفظ فدق جو ہے اس کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے باغ فدق۔ باغ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، باغ فارسی کا لفظ ہے، یہ عربی ترکیب میں نہیں ہے، یہ فارسی ترکیب میں۔ جب باغ فدق کہتے ہیں تو ذہنوں میں آ جاتا ہے ایک باغ، جبکہ یہ ہے جاگیر فدق جس کے اندر بہت سے باغات ہیں، یہ جاگیر فدق ہے۔ فدق نام کہاں سے آیا، فدق کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فدق جناب نوح کے پوتے کا نام، نسل حام میں سے جناب نوح کی اولاد میں سے حام کی نسل میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام فدق تھا۔ اس نے آ کے اس جاگیر کو آباد کیا، اس کو رہنے کے قابل بنایا، اس میں مختلف جگہوں پہ باغات لگائے، اس کی وجہ سے اس کا نام فدق پڑ گیا۔ جناب حام کی نسل کے اس جناب نوح کے بیٹے نے، نوح کی نسل میں سے اس نے اس جاگیر کو یہ کہا کہ یہ جاگیر میری اولاد میں نہیں جائے گی، کیونکہ یہ جاگیر میں نے اللہ کے حکم سے بنائی ہے، یہ ہر دور کے نبی کے پاس جائے گی۔ اب تھوڑی تمہید آپ سنیں گے تو نتیجہ میں دوں گا، کیونکہ مجلسیں دو ہیں اور میں نے ان مجلسوں میں اس متنازع موضوع کو احسن طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اب یہ ہر دور میں مختلف انبیاء کے ساتھ ہوتا ہوتا جناب موسیٰ کے دور تک پہنچتا ہے۔ جناب موسیٰ کے بعد یہودی جو تھے وہ اس جگہ پہ آ کے آباد ہو گئے اور مسلسل انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ یہودی آباد رہے اور اس سالت ماب کے دور تک یہودیوں ہی کے قبضے میں رہا۔ جب یہودی اس پہ قابض ہو گئے اور خیبر مولا علی کی دستے بازو سے فتح ہو گیا تو جتنے اطراف کے یہودی تھے جو دوسرے جگہوں پہ رہتے تھے یہ بھی آ کے فدق والی جگہ پہ آباد ہو گئے۔ یہاں پر اسلام کے خلاف سازشیں ہونی شروع ہو گئی۔ رسالت مآب کو خبر پہنچی، رسالت مآب نے مولا علی کو بھیجا، مولا علی نے جا کے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا، مجھے ان موضوعات پہ نہیں جانا۔ آخر انہوں نے جناب علی کے سامنے اقرار کیا کہ ہم یہ جاگیر فدق رسول کو دے رہے ہیں۔ اب یہ جو رسول کو دے رہے تھے یہاں رکیے،
آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ڈر گئے تھے اور خوف سے جلدی جلدی کہا یہ ہماری جگہ ہے ہم رسول کو دے رہے ہیں، نہیں، جگہ رسول کی تھی، قابض یہودی تھے۔ میں نے آپ کے سامنے بڑا مختصر کر کے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا کہ یہ جناب فدق جناب نوح کے بیٹے نے آباد کی تھی اور اس نے کہا تھا یہ نبیوں کے پاس رہے گی۔ اب جناب موسیٰ کے بعد اتنے انبیاء آتے رہے وہ اس جگہ پہ آباد نہ ہوئے اور یہودی مسلسل قابض رہے، کسی نبی نے ان سے مطالبہ نہ کیا۔ مولا علی نے جا کے ان فدق میں رہنے والے یہودیوں سے کہا کہ پہلے بتاؤ یہ جو جگہ جس میں تم آ کے بیٹھے ہو یہ تم نے کہاں سے لی ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد نے کس سے خریدی ہے؟ اس دور میں بھی کوئی کسی سے جگہ خریدتا تھا تو ایک تحریری معاہدہ لکھتا تھا۔ مولا علی نے کہا اگر تمہارے پاس اس جگہ کے کوئی کاغذات، کوئی معاہدہ، کوئی تحریر ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ان کا سب سے جو یہودیوں کا سردار تھا وہ گیا، اس نے صندوق کھولا اور صندوق میں سے ایک بوسیدہ کاغذ، ایک پرانا کاغذ جو چمڑے میں تھا وہ نکالا۔ وہ جو چمڑا نکالا تو اس کو جب جناب علی کے سامنے کیا گیا، جناب علی نے کہا اس میں جو سب سے اوپر مالک ہے وہ نوح کا بیٹا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا ان نبیوں میں سے کس کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ مولا امیر المومنین نے انہیں ثابت کیا کہ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، تم اس جگہ پہ قابض ہوئے ہو، لہذا جس کا حق ہے اسے واپس کرو۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یا علی ہمیں کیونکہ ہمارا گھر باہر کوئی اور نہیں ہے تو ہمیں رہنے کی کوئی جگہ۔ مولا نے فرمایا کہ کیونکہ یہ اللہ کے رسولوں کا حق ہے، اب تم اس سے باہر آباد ہو کے جہاں رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن یہ فدق جاگیر تمہیں رسول کو دینی پڑے گی۔ انہوں نے رسالت ماب کے نام لکھ دی اور جو پوری تحریر لکھی، آپ اس سے 2 دن میں آؤں گا، آپ اس سے حوالے صرف اہل سنت کتابوں کو لیجیے گا، صرف اہل سنت کتابوں میں تمام حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تمام اہل سنت کتابوں میں جو تحریر بھی لکھی ہے کہ رسالت ماب کے جب نام لکھا تو انہوں نے کیا لکھا کہ ہم یہ فدق جاگیر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کو واپس دیتے ہیں۔ جاگیر رسول کے پاس آ گئی، رسالت ماب کے پاس جب یہ جاگیر آ گئی تو رسالت ماب کیونکہ یہ رسول کا حق تھا۔ اب میں نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے آج کی مجلس کو آسان کر رہا ہوں۔ اسلام کی ہاں قانون پایا جاتا ہے کہ وہ جگہ، وہ جاگیر یا اسلام اپنی فتوحات کرتے ہوئے ایسی جگہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے جس کے لیے مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے ہو، لشکر دوڑایا ہو، باقاعدہ جنگ کی ہو، باقاعدہ لوگ شہید ہوئے ہو اور جنگ کرنے کے بعد اس جگہ کو قبضے میں لیں تو اس میں سے جو مال نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ یہ امت کا حق ہوتا ہے اور 5واں حصہ رسول کو دیا جاتا ہے مال غنیمت میں سے۔ یہ جو خیبر فتح ہوا تھا نا، اس کا جتنا بھی مال تھا وہ مال غنیمت تھا جس کے لیے مولا علی نے کوئی بھی حصہ نہیں لیا تھا، اور صحابہ کے گھر میں ایک ایک اونٹ کی کھال کے برابر سونا گیا، اور جناب عائشہ کی روایت آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ہم نے جی بھر کے کھجورے غزوہ خیبر کے بعد کھائیں۔ اسلام امیر ہو گیا تھا، یہ مال غنیمت ہے۔ لیکن جس جاگیر کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نہ گھوڑے دوڑائے ہوں نہ لشکر دوڑایا ہو اور وہ روب کی وجہ سے مل جائے اسے کہتے ہیں مال فیض۔ اب تب تک یہ مال فیض تھا جب تک یہ رسول کے پاس پہنچا، لیکن جب رسول کی ملکیت میں آ گیا، رسول کے تصرف میں آ گیا تو رسالت ماب نے کیا کیا؟ رسالت ماب نے اب اس کی جتنی بھی آمدنی آتی تھی، جتنا یہاں سے پروفٹ آتا تھا، اس کے اندر کھجوروں کے باغ لگے ہوئے تھے، اس کے اندر پانی کے چشمے تھے، اس میں رہنے والی جگہیں تھی، رسالت ماب اس کا جتنا بھی ریونیو آتا تھا یہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے تھے، یہ مسلمانوں کو دے دیتے تھے، یہ اموال لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ رسالت ماب نے خیبر فتح ہونے کے بعد یہ جگیر اپنے پاس رکھی۔ اب اتنی تمہید باندھنے کے بعد میرا سوال ہے، اگر اس جگیر میں امت کا حق تھا تو اتنے سال نبی نے اپنے پاس کیوں رکھی؟ رسالت ماب کے پاس یہ جگیر تھی تو اب قرآن کی ایک آیت آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حق، میرا حبیب اپنے قربا کو ان کا حق دے۔
آیت بغیر وجہ کے کبھی نہیں آتی. خدا نے حکم دیا کہ اپنے قربا کو حق دے. جب یہ آیت آئی اب حوالہ نوٹ کر لو اہل سنت کتاب کا تفسیر در منصور. تفسیر در منصور اہل سنت بھائیوں کی مستند تفسیر ہے. ایک حوالہ دیا, اس کے علاوہ جتنی تفاسیر چاہو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. ایک نام اس لیے دیا کہ آپ کے ذہن میں یاد ہے, تفسیر در منصور. تفسیر در منصور میں لکھا ہے اس آیت کے آنے کے بعد رسول نے جبریل سے پوچھا کہ اللہ کون سا حق اور کسے دینے کا کہہ رہا ہے. جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو. تفاسیر اور بھی ہیں, نام ایک اس لیے لیا تاکہ اس تفسیر کا کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے. تفسیر در منصور. اب خدا نے حکم دیا یہ جگیر اپنی بیٹی فاطمہ کو. وہی تحریر جو فدق نے لکھی تھی اور پیچھے نبیوں کے دستخط تھے, رسالت امام نے اسی کے نیچے لکھ دیا کہ یہ جگیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو حکم خدا کے تحت. جگیر آ گئی بیوی کے تصرف میں. نبی زندہ تھے اور یہ بیوی کی ملکیت بن گئی. یہ نبی کی زندگی میں سیدہ کی ملکیت بن گئی. سیدہ کے پاس آ گئے. جناب سیدہ نے اس کا جتنا پروفٹ آتا تھا جیسے بابا تقسیم کرتے تھے ویسے کرتے تھے. جب رسالت امام کی رحلت ہو گئی رسول کے جانے کے بعد حکومت نے کہا کہ وہ جو جاگیر ہے وہ بہت بڑی جاگیر ہے. اس کی کتنی آمدنی آتی تھی؟ 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی تھی. جو کتابوں میں لکھا 40 لاکھ دینار اس دور کا, اور جو دینار ہوتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے. تو اگر آپ اس کو کہیں کہ اگر 1 تولہ سونا ہوتا تھا تو 40 لاکھ تولہ سونا اس میں سے آتا تھا اور یہ لوگوں میں تقسیم ہوتا. اب جب یہ سیدہ کے پاس آیا تو حکومت کے قبضے میں چلا گیا. اب یہاں میں نے پوری تمہید اس لیے مکمل کی, اس سے پہلے میں فتح پہ تفصیلی گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں بہت مفصل انداز